अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं तौसीक अजीज और बैटिंग स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी के बाद पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में बहुत इजाफा देखा जा रहा है और वहीं पर नए सियासी मंजरनामे पर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ इमरान खान साहब की मकबूलियत को भी हम मुतासर होता हुआ देख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी दम तोड़ता नजर आ रहा है और इसी इसना में अवाम की बड़ी तादाद इस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी है, जो कि एक हवाले से तो बहुत अच्छी बात है, मगर इमरान खान समेत बहुत से इश्यूज जो हैं वो दब चुके हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट कितनी देर तक मकबूल रहती है या इमरान खान साहब का ग्राफ कहाँ तक जाकर रुकता है, इसका दुरुस्त जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और लीगल टीम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमने फैसल चौधरी साहब को दावत दी है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बैटिंग स्टूडियो को ज्वाइन किया। कैसी तबीयत है आपकी? जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग। जी सबसे पहले तो तमाम नाजरीन के साथ साथ मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी खान साहब के साथ मुलाकात कब हुई और उनका मोराल कैसा था, उनकी सेहत कैसी है? खान साहब ठीक है, सेहतमंद हैं, मोराल भी उनका हाई है। पीछे भी उन्होंने तहरीक चलाने का इज अनडेस्टेड, तो उनका मोराल जो अज़म है, पुरअज़म है, पुरजोश है, वो हमेशा की तरह वैसे ही रहते हैं और उनकी सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फिजिकली और मेंटली दोनों हालात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके इस जवाब से वो जो अभी हालिया बयान आया है कि उनके ऊपर अटैक हुआ फिजिकली और कुछ कट्स वगैरह का भी न्यूज़ आ रही थी, तो उनमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, डेफिनेटली उसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि कल भी बहनों की मुलाकात हुई है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अव्वल तो मुलाकात ना होती ट्यूसडे वाले दिन, और अगर कोई ऐसी बात होती तो सामने आती। तो इससे भी ये इस चीज़ को तक़वीत मिलती है कि ये फॉल्स और रूमर्स फैलाई जाती हैं। इवन कि वो जो गौहर खान साहब की एक सोशल मीडिया पे वो आई थिंक कोई वो रऊफ हसन पे जब अटैक हुआ था, तो उनकी वो वीडियो है, वो इस तनाजुर में बयान की जाती है। खान साहब के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, इज पेट। बिल्कुल सर, पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी है उसके बाद सियासी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी हुई है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, ये असेसमेंट ठीक नहीं है, ये असेसमेंट फैक्ट्स बेस्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ौज दोबारा मकबूल हुई है, हुकूमत भी अभी भी गैर मकबूल है, क्योंकि हुकूमत जो है वो लोगों की उमंगों की तर्जुमान नहीं है, ना ही उनको मैंडेट दिया गया है। सो हुकूमत को लेके जो है लोगों की शिकायत वहाँ पे है। ज़ाहिर है जब फ़ौज जंग जीतती है और वो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तो नेचुरली उसमें फिर उनकी वाह होना या उनकी तहसीन होना इज़ क्वाइट नेचुरल। और उसका ये मतलब तो नहीं है कि हुकूमत को कोई गैर कानूनीत का लाइसेंस मिल गया है। हुकूमत अभी बहुत अनपॉपुलर है, इमरान खान साहब बहुत रेलेवेंट हैं, उनकी पार्टी जो है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है सियासी तौर पे भी, लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात जो है अभी वो बहुत मकबूल भी हैं, बहुत रेलेवेंट भी हैं और वो मरकज़ हैं पाकिस्तान की सियासत का। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है, कम नहीं हुई। बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की जो मकबूलियत है वो बड़ी है और उसकी हमने बड़ी जामे रीज़न भी है कि इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने वाज़े कामयाबी भी हासिल की, जिस तरह आपने कहा कि वो नेचुरल है। तो इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया दूसरे हाथ कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है हमें, तो अपने बयानिए को अवाम में दोबारा मकबूल करने के लिए पार्टी क़यादत की क्या हिकमत अमली होगी, आगे क्या लाएअमल इख्तियार करेगी? देखिए, पार्टी की क़यादत को में मसला ये है कि जो मैं महसूस भी करता हूँ और मैंने देखा भी है, वो ये है कि पार्टी की क़यादत में गैर सियासी लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस लिहाज से वो सियासी इवेंट्स क्रिएट करने से कासिर है। जज्बातियत का अंसर ज़्यादा है और उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर इमरान खान साहब की ज़ात को होता है। जब देखिए पीपल्स पार्टी और नवाज लीग
جب ان پہ بھی یہ وقت آیا تھا تو ان کا یہ ایج تھا کہ ان کی جو باہر ٹیمیں تھیں وہ سیاسی لوگ تھے. اب عمران خان صاحب کی ذات تو بہت تگڑی ہے, بہت مقبول ہے, بہت ریلیونٹ ہے. پارٹی اتنی کمزور ہے, اتنی ریلیونٹ ہے, یعنی عمران خان صاحب کے علاوہ فیملی ہو یا پارٹی ہو, ان میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 26 نومبر میں جب 17 شہادتیں بھی ہو گئی ہیں, کچھ آن دا اسپاٹ 12 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, 5 لوگ اس کے بعد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, تو اس کے باوجود بھی پارٹی کیپٹلائز نہیں کر سکی اور مٹیریلائز نہیں کر سکی اس چیز کو, حالانکہ وہ بہت ایک بڑا سانحہ تھا. جلیانوالے کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اس سے پہلے 8 فروری کو الیکشن جیتا, 9 فروری کو جو ہے وہ اس طرح سے معاملات نہیں کر سکے. سو پارٹی کی حکمت عملی جو ہے جب تک سیاسی لوگوں کے کو آگے نہیں لایا جائے گا, تو میں عمران خان صاحب سے یہ بات کر چکا ہوں کہ ان کی اس ٹیم سے ڈیلیوری کی تو کو کم از کم مجھے تو نہیں. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست سے نابلد بھی ہیں, ان میں فہم و فراست بھی کم ہے, اور دوسرا بزدل ہے. بالکل. تو جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت میں بہت زیادہ غیر سیاسی لوگ ہیں, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ وہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, یا وہ پاکستان تحریک انصاف کو احسن طریقے سے لیڈ نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ان کو ان حالات میں کرنا چاہیے؟ سر دیکھیے, سیاست جو ہوتی ہے وہ بھی ہر آدمی اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا, ہر اچھا وکیل جو ہے اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے پریشر لینے کی. یہ سوشل میڈیا پہ تنقید سے بھاگ جاتے ہیں, حالانکہ سوشل میڈیا میں جو تنقید ہوتی ہے اس کا مؤثر جواب دینا ایک بہتر حکمت عملی ہوتی ہے. بچوں کو سکھانا ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا, ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جتنی بھی تنقید ہوتی ہے یہ اس سے دب کے اپنے فیصلے بھی بدل لیتے ہیں, اپنے جو ہے وہ جو ہونے والے کام ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور اس چیز کا, اور اس میں تھوڑا میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر سے اور فیملی کی طرف سے جو ایک چھوٹا ایک ان کا تو خیر جذباتیت ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو اگر وہیں سے آپ اٹھ کے کہیں کہ فلاں کمپرومائز ہے, فلاں کمپرومائز ہے, تو اس وقت پوری پارٹی تو کمپرومائز ہے, فائدہ پھر بھی عمران خان کو نہیں ہو رہا. تو ان کی نظر میں بالکل. دوسری بات یہ کہ کمپرومائز سے مراد آپ کی کیا ہے, کسی کے گھر پہ کون سا انعام بھیجا گیا ہے, پرچے جھیل رہے ہیں, لوگوں نے مارے کھائی ہیں, بزنس فیملیز اپنی سیاست تک تباہ کر لی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر پارٹی کے اندر سے یا فیملی کی طرف سے یہ الیگیشن لگائے گا تو تکلیف دہ بات ہوتی ہے. سیاسی پارٹیاں رضاکاروں کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور رضاکاران ہوتے ہیں, کوئی ذاتی ملازم تو ہوتے نہیں. عزت مانگتے ہیں, عزت دینی چاہیے. عزت نہ دے کے آپ اگر سمجھیں کہ آپ کی بھی عزت ہوگی تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو جب آپ کی خان صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو قیادت ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو مزید مضبوط کر سکے یا آپ کے لیے وہ باہر لڑائی لڑ سکیں, تو اس پر ان کا کیا خیال تھا, کیسا رد عمل تھا؟ از ہی سیٹسفائیڈ آن ہز اباؤٹ ہز لیڈرشپ؟ نہیں, وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی کوئی ایسا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو پھر میں نے عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کو جب لگایا تو میں نے کہا دیکھیں نا, یہ بڑے افیکٹو آلٹرنیٹ ہے یہ, کیونکہ ورکرز میں پاپولر بھی ہیں, متحرک بھی ہیں, کمیٹڈ بھی ہیں, اور ان کی رسپیکٹ بھی ہے. ایسے لوگوں کو آگے آنے چاہیے جو کہ تھوڑا سیاست کو بھی سمجھیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور بہت سارے لوگ ہیں پارٹی میں, تو خان صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا. اسی لیے آپ دیکھیں نا, عالیہ حمزہ بھی لگائی ہیں, جنید اکبر بھی لگائے ہیں, اور انفارچونیٹلی ان کے بھی کاموں میں رکھنے ڈالے جاتے ہیں پارٹی کے اندر سے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی جو آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا, نومبر دسمبر میں جو بہت بڑا سانحہ تھا, 13 سے تقریباً 13 شہریوں کی شہادتیں بھی ہوئیں, تو اس طریقے سے جو خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے ملک میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی عمران خان کی فیملی کے کہنے پر یا کسی اور پی ٹی آئی لیڈر کے کہنے پر اب عوام اس جوش سے, اس جذبے سے نکلے گی؟ دیکھیے, مجھے مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ماحول جو بنانا چاہیے وہ نہیں ہے,
ऑन ग्राउंड को वह होमवर्क करना पड़ता है, कोई ऐसा इवेंट भी नहीं है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकें। और खान साहब की जो कैदोबंद है उसमें लोग वोट तो शायद करोड़ों की तादाद में दे देंगे, लेकिन बाहर निकल के लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं। और उनको फिर लड़ना भी, अगर आप स्टेट के इदारों से लड़ेंगे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ख़ासकर जंग के पहले, जंग के दौरान और जंग के बाहर के हालात को जायज़ा लेके आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको पहले अपोजिशन अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, आप उनको साथ लेके चलेंगे तो सियासत होगी तो रास्ता मिलेगा। फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त किसी किस्म का दबाव नहीं है। पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो किसी किस्म का दबाव क्रिएट करने में नाकाम रही है, और जो अपोजिशन में दीगर जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में नाकाम रही है। अब जब तक आप सियासत नहीं करेंगे तो फिर सियासी रास्ता तो नहीं मिलेगा, और लड़ाई आप कर नहीं सकते। ज़ाहिर है कोई पीटीआई अस्करी जमात तो है नहीं, अस्करियत पसंद तो है नहीं, मतलब बहुत सियासी लोग हैं हम जैसे, जो कि बातचीत पे यकीन रखते हैं। हमारे पास तो तैयार बातचीत ही है, और इस बातचीत को किस तरह से कहाँ पर डाइवर्ट करना है ये भी देखना होगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, और मैंने खान साहब के सामने भी उनके से भी बहुत दफ़ा ये कहा है कि मैं समझता हूँ कि आपको सियासी लोगों से बात करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं या हम उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। यानी मार्शल लॉ के दौर अदवार में भी तो हम बात करते हैं, वो भी काबिज़ हुकूमतें होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी लेजिटिमेसी को तस्लीम करते हैं, लेकिन बाहर तौर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो मुज़ाकरात के ज़रिए आगे जा सकती हैं, और मुज़ाकरात भी सियासी लोगों से होंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट शायद बात करने पे आमादा हो। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है, वो बड़े कंफर्टेबल हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके सजेशन के मुताबिक आप भी खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाते हैं, जिस तरह अलीमा खान ने भी कहा कि कुछ लेन देन करके मशरूत मुज़ाकरात पे खान साहब भी रज़ामंद हैं। क्या आपका भी ऐसा ही ख्याल है? देखिए, अलीमा खान ने तो बहुत लेट कहा है, हम तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप ये कहते हैं कि दे मिस द बोट्स। अब कोई दोबारा इवेंट हो फिर तो ये बात की जा सकती है। इस मौके के ऊपर उनका ये कहना जो है इट हैज़ बिन टेकन एज ए फ्रॉम एक कमज़ोरी की पोजीशन से बात करने वाली बात है। और अभी जो है वो अगर आप कमज़ोरी की पोजीशन से बात करते हैं तो फिर आप टीओआर्स अपने तो नहीं रख सकते, फिर तो आपको टीओआर्स डिक्टेट कराए जाएंगे। तो वो टीओआर्स ऐसे हैं जो शायद इमरान खान साहब को पसंद ना हो। अब अलीमा बीवी जो है उनके जज्बात हैं, अगर वो बहन है और उनका गुस्से में आना, उनका झंझलाहट जो है या उनका इरिटेशन जो है वो समझ में आती है, और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके जज्बात की, क्योंकि वो बहन है। भारत और इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको जो जिस तरह की सहूलतें हैं, जिस तरह की तकलीफ़ें हैं, बहनों को तो रिश्ता हसासियत होती है रिश्तों में, तो वो तो समझ में आती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासी मामलात हैं उनमें अगर फैमिली सियासी लोगों को मौका दे तो बेहतर है, क्योंकि सियासत में जज्बात की जगह नहीं होती और एक गैर जज्बाती अंदाज से ये मामला करना होता है और जज्बातियत से नुकसान होता है। तो बाकी की पीटीआई की क़यादत की तरह आप भी अलीमा खान की जो इन मामलात में जो शमूलियत है आप उसके ख़िलाफ़ हैं, या आप भी चाहते हैं कि वो भी पीटीआई को आगे आके लीड करें बहैसियत सियासतदान या बहैसियत हिज सिस्टर? नहीं, देखिए, मैं तो कभी भी इमरान खान साहब के अलावा उनकी फैमिली के किसी बहनें हों या कोई और हो, मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, उन्हीं का कारकुन हूँ। मैं उनके अलावा ना किसी को तस्लीम करता हूँ, सियासी तौर पे ना तस्लीम करूँगा। अगर मरूसियत पे जाना है तो फिर और बात है, मैं ऐसी मरूसियत का कायल नहीं हूँ। मैं इमरान खान साहब की नज़रिए से, उनकी ज़ात से मुतासिर होकर पीटीआई में हूँ और उन्हीं की हद तक रहूँगा। इमरान खान के अलावा चाहे वो पार्टी हो या कोई और हो, मुझे उस पर बिल्कुल कोई मुझे मुतासिर नहीं करते। उससे बेहतर है कि मैं अपना काम करूँ साइड पे होके। अगर मैंने सियासी तौर पे किसी को फॉलो करना है तो इमरान खान साहब की ज़ात है, दैट्स ऑल। पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं कि खान साहब के हवाले से कुछ ख़बरें आती हैं, उनमें बहुत कम हद तक सदाकत होती है। ज़्यादातर वो एक झूठ पर या सुनी सुनाई बात पर ही मबनी होती हैं सारी ख़बरें, और उनमें से ये भी हैं कि
خان صاحب جو ہیں وہ پرول پر رہائی ان کو مل سکتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کو اس طرح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ایسا ممکن تبھی ہوگا جب اگر آپ کی مذاکرات کامیاب ہوں گے. جب تک یہ تک موڈیلٹی ہے نا، موڈیلٹی جو ہے وہ طے کرنا. یہ تو دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو موڈیلٹیز ہیں، یہ تو موڈیلٹیز ہیں نا پیرول پہ. اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو ہی یہ موڈیلٹیز آپریشنل ہو سکتی ہیں. ادروائز تو پیرول کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، وہ ٹرک کی بتی ہے، اس کے پیچھے آپ لگائے رکھیں. جب تک آپ کے اصل جگہ پہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کی کچھ حقیقتیں ہیں، ان کو جن کو ان کا ادراک نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست کو نہ سمجھ سکتے ہیں، پھر ناکامیاب ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے باہر نہیں جانا، وہ پاکستان کے اندر ہی رہیں. وہ ایون بنی گالا جانے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسی صورتحال میں عمران خان جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سبمٹ نہیں کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں اور وہ بہادری سے کھڑے ہیں. 2 سال میں ٹوٹے نہیں ہیں. عمران خان کا جو عزم ہے، عمران خان کی جو جیل کاٹنے کی جو قوت ہے، وہ تو اس نے تو لوگوں کو حیران کر دیا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنی عزم سے، اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اور وہ ان کی جو مقبولیت ہے اس سے ان کی سیاسی مخالفین پریشان ہیں. تو ان کے لیے راستہ نکالنے کے لیے کوئی جو معاملات ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہیں بنسبت نواز شریف کے یا دوسرے جو کہ ڈیل کر کے ملک سے باہر جانے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں. سر، ہم نے دیکھا ہے، بلکہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ آپ نے خان صاحب کے معاملات کو، جو لیگل ان کے سارے معاملات ہیں، ان کو بھی بڑے احسن طریقے سے ہینڈل کیا. پی ٹی آئی کے بیانیے کو بڑے آپ زبردست طریقے سے آگے لے کر چلے. میڈیا کے اوپر بھی آپ نے اسی پارٹی کی بڑے زبردست طریقے سے نمائندگی بھی کی ہے. مگر آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے آپ کو اپنی لیگل ٹیم کا حصہ ابھی نہیں رکھا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا ابھی بھی آپ ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں؟ دیکھیے، میرا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کسی جگہ پہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے. میں تو گھر بیٹھ کے بھی ان کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ میری تو مطمع نظر یہ ہے کہ وہ باہر آئیں، اور کسی طریقے سے، کیونکہ جب تک وہ باہر نہیں آتے، اپنی سیاست اور پارٹی نہیں سنبھالتے ہیں، تو پھر پاکستان میں ابھی وہ لاکھوں لوگوں کی امید ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کے، مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا باہر آنے کے لیے جستجو کرنی چاہیے. اور پارٹی میں سازشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ روٹین کا معاملہ ہے. اور میرا ان کے ساتھ، میں گھر میں بھی بیٹھ کے ان کے لیے دعا گو رہوں گا. میرا کسی جگہ پہ ہونا نہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. عمران خان کے موقف کو اور ان کی چیز کو میں اب بھی بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور ورکر جو ہے، یہ میرا ایک فرض ہے کہ میں عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے یا جو موقف ہے وہ پہنچاتا رہوں اپنے تئیں. باقی جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے. وہ تو عزت منتشا، وہ تو ذل منتشا، تو لوگوں کے ہاتھوں میں تو روٹی بھی نہ دیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی جو کچھ میڈیا پر خبریں بھی آئیں اور کچھ چہم گوئیاں بھی ہوئیں کہ انتظار پنچوتا صاحب اور آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ پارٹی کی عادت سے مشاورت کے بغیر جو ہے وہ بعض ملاقاتوں پر کام کر رہے تھے، تو کس حد تک اس بات میں صداقت؟ پتہ نہیں ہے، یا تو واضح کرے نا الزام لگانے والے. انتظار تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور میری تو ملاقات نہیں ہوئی ہے کافی عرصے سے. وہ تو جب سے وہ اس کو لگایا ہے وکیلوں کا انچارج، وہ وہاں پہ لگا رہتا ہے. میں تو کبھی ملاقات جس کی بھی کرانی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے خود کرنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب تک اطلاع پہنچتی تھی، میرا تو ہڈن ایجنڈا ہے نہیں. صحیح. میں تو وہی کرتا ہوں جو باہر بات کرتا ہوں، وہی اندر کرتا ہوں، جو اندر کرتا ہوں وہ باہر کرتا ہوں. اور میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی عہدوں کا طلبگار بھی نہیں تھا. پیسے اپنی طرف سے اندر ہیں، تو پھر تو یہ ساری باتیں جیل کے اندر ہیں، تو یہ تو اگر ہم نہیں کریں گے، یا ہم میں سے جو بھی کچھ اپنے تئیں، چاہے ایک اس میں کسی کا کوئی آسان ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، ہمارا گھر ہے، عمران خان ہمارے بڑے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں.
بالکل بالکل ٹھیک ہے. قیادت سے ملاقات کے بارے میں یا قیادت سے مشاورت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کی جو چیئرمین پارٹی ہیں گوہر خان صاحب, ان سے خان صاحب کی رہائی کے متعلق یا پارٹی کی حکمت عملی کے متعلق کب ملاقات ہوئی یا بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ آپ کی؟ گوہر دیکھیں, گوہر بڑے تحمل مزاج کے آدمی ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ان کو ہمیں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کیمپین کر کے رگڑا جاتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ہے, اور کچھ باتیں ایسی کہیں گئی ان کے بارے میں فیملی کی طرف سے جو نہیں کہی جاتی تھی. وہ چیئرمین ہیں تو عمران خان صاحب کے حکم پہ ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین لگایا ہوا ہے, تو ہمیں عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی ظاہر ہے تائید کرنی ہے. اور وہ الیکٹڈ بھی ہیں, اور وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. سیاست کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے ایسا آدمی ہی موزوں ہے جو کہ تحمل سے بات کر سکے, سب کو تنقید بھی برداشت کر سکے. بڑی میں گوہر کا فین ہوں. گوہر میرا پرانا دوست ہے, سیاست میں آنے سے پہلے کا دوست ہے, تو ہمیشہ سے ایسے مزاجن جو ہے وہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, تو گوہر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں. مگر آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے خان صاحب کی اس رہائی کے بارے میں؟ اور بالکل ہوتی رہتی ہے. میں مشاورت تو میں نے خان صاحب سے کرنی ہے نا جی, اور پارٹی کی عادت, میری پارٹی کی عادت تو عمران خان ہے نا. میں نے اگر کچھ کرنا ہے تو میں تو ان سے مشورہ کرتا ہوں, اور اگر جو کچھ عمران خان صاحب جیسے تو کہتے ہیں تو ویسے ہوتا ہے. میری کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق, تو یہ سارے تو بیچارے نئے ہیں, یہ تو کل آئے ہیں. ان کو تو ہم تو بہت پرانے ہیں خان صاحب کے ساتھ. وہ تو ہم تو اس وقت سے ہیں جب یہ لوگ کیس کر رہے تھے نواز شریف وغیرہ کا, اور جعلی کاغذات بنا رہے تھے کیلیبری فونٹ والے, تو ہم تو اس وقت کے ہیں. تو ہمیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا مراسم جو ہے اور طرح بالکل ٹھیک ہے, ایسے تھوڑی. جی جی زبردست. اچھا, آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ٹیم میں تجربے کی کمی ہے, جس کی وجہ سے, جس کو آپ مین وجہ قرار دے رہے ہیں کہ خان صاحب جس کی وجہ سے جیل سے نہیں نکل پا رہے. تو کیا واقعی یہ تجربے کی کمی ہے یا حقیقت میں ایجنڈا یا بات کوئی اور ہے؟ نہیں دیکھیں نا, آپ اگر وہی نہ کر سکیں, آپ کو سیاسی کوئی ایونٹ ہی نہ کریٹ کر سکیں, تو آپ پھر کیا ان کے لیے کریں گے؟ آپ عمران خان صاحب کی اس وقت کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی خدمت پارٹی سے یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایسا پولیٹیکل دباؤ قائم کرے جس سے ان کی رہائی کے لیے کوئی مدد مل سکے یا ان کی رہائی ممکن ہو سکے. اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ تجربے کی کمی بھی ہے, اور جو ہے وہ اپنا اس میں آپ کہہ لیں کہ سیاسی ناقابت اندیشی بھی ہے, غلط فہمی بھی ہے, اور سب سے بڑھ کے میں نے آپ کو عرض کیا بزدلی بھی ہے. یہ خان صاحب کو بھی صحیح بات نہیں بتاتے ہیں, اور خان صاحب سے بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن سے ان کو فیصلہ لینے میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلط فیصلہ کروا کے آتے ہیں, اور اس کے نقصان خان صاحب کی ذات کو ہے. یہ سارے لوگ تو باہر کر رہے ہیں نا, اندر سے جیل میں عمران خان ہے, تو عمران خان جو ہیں وہ جب تک جیل میں رہیں گے تب تک یہ ریلیونٹ رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر جسٹ لاسٹ کویسچن بیفور آئی لیٹ یو گو, کہ فواد چودھری اور آپ کے درمیان حقیقت میں کیا اختلافات ہیں؟ کیا ان اختلافات میں کمی کی کوئی گنجائش ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ وہ اختلافات کم ہوں گے یا جس طرح کی سچویشن ہے ویسے ہی چلتا رہے گا سب؟ سوری, فواد چودھری صاحب اور میرے اختلافات؟ جی جی جی. نہیں, میرا وہ بھائی ہے, میرے اسے کیا اختلافات ہونے. وہ بس یہی ہوتا ہے, وہ غصہ زیادہ کرتے ہیں, لڑائی زیادہ کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جب تک خان صاحب جیل میں ہیں تب تک تحمل مزاجی کریں. جب آئیں گے خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات رہتی ہے, اور وہ پولیٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ جب ایکنالج نہیں کی جاتی, اور پارٹی میں کچھ ایسے لوگ گھس بیٹھے ہیں جو کہ وہ بڑے ولنریبل ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, صرف فواد کی بات نہیں ہے, وہ شاہ محمود قریشی سے باقیوں سے بھی بڑے ولنریبل ہیں, وہ عالیہ حمزہ جنید اکبر سے بھی بڑے ولنریبل ہیں, ان کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اپنا نہیں برداشت کرتے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی اپنی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے, لہٰذا اس سے ہمیشہ وہ ایک ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ اس وجہ سے پھر یہ سازشیں کرتے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کے سامنے جا کے ماتم کرتے رہتے ہیں, نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو ٹیم بدلنی پڑے گی,
اس ٹیم کے ساتھ وہ رہا نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کے توسط سے سب کو میں بالکل یہ میرا ایک فرم بلیف ہے, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب باہر نہیں نکل سکتے جب تک سیاسی لوگ نہیں آئیں گے اور عمران خان صاحب ان کو فل جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں دیں گے, تب تک وہ معاملات نہیں بنیں گے. معجزہ اس ملک میں رات کو بھی ہو سکتا ہے, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو گیون سچویشن ہے اس میں محنت کے لیے کافی لمبا آپ کو پلاننگ بھی کرنی ہے اور سینسبلی چلنا ہے, جس کے لیے لوگ چاہیے. تو ابھی عمران خان صاحب کے حق میں جو تحریک ہے وہ کب تک چلنے کی امید ہے, یا کب تک توقع ہے پی ٹی آئی سے کہ ملک گیر جو احتجاج ہے وہ ہوگا, یا واضح طور پر اقدامات کب تک لیے جا سکتے ہیں؟ سر ملک گیر تحریک چلانا اس موسم میں اس ماحول میں مشکل ہے. پتہ نہیں پی ٹی آئی چلائے گا, اور پی ٹی آئی میں کون چلائے گا؟ عمران خان صاحب کی ذات کے علاوہ تو پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس پہ سب کا کنسنسس ہو. خود تو یہ آتے نہیں ہیں, خود یہ ویڈیو بنا کے بھاگ جاتے ہیں. ورکرز کو مار پڑتی ہے ہر وقت, تو ورکر جو ہیں وہ فوڈر تو تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی دل کرے اس کو پھینکتے ہیں. ورکرز بڑے امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں, ان کو بڑے قیمتی متاع ہوتے ہیں, قیمتی جائیداد ہوتے ہیں پارٹی کی, ان کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 17 بندے شہید کرا دیے اور پھر خود آپ آئے نہیں اور پھر آپ نے لیڈری بھی کرنی ہے. یا تو لیڈ فرام دا فرنٹ کریں. I'm sorry, میں اب لگی لپٹی رکھنے کا عادی نہیں ہوں. میں جو فیل کرتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. پی ٹی آئی جو ہے وہ جب ہم لوگ شامل ہوئے بیٹھے 2013 میں 2014 میں, تو اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کی ہے پارٹی کو بنانے میں. تو یہ پارٹی تو ابھی اس وقت تو ٹوٹلی ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ارریلیونٹ کر دی گئی ہے. اور باقی تو اب باتیں چھوڑیں کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں بھی پی ٹی آئی کی کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے. کوئی نہ کوئی کیسز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 9 مئی کے کیس 40 دن میں ڈیسائیڈ ہو جانے ہیں, وہ ایک اور مصیبت ہے. اس میں پتہ نہیں کتنے پارلیمنٹیرینز فارغ ہوئے, وہ بھی ایک بڑا ڈبیکل ہوگا. اس کے اوپر بھی لیگل ٹیم کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. عمران خان صاحب کی 40 دن میں جو ہے وہ ڈائریکشنز آ چکی ہیں, اس کے خلاف بھی اپیل نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل یہ ایک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے. اینی ویز اٹس اپ ٹو خان صاحب اور ان کے. ہم تو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کرتے رہے اور کرتے رہیں گے, اور یہی ہمارا فرض ہے. خان صاحب کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ قیادت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے جو دلیرانہ طریقے سے قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے, یا پی ٹی آئی کے حق میں کچھ اس طرح کے جامع اور موضوع فیصلے لے سکتا ہے؟ کوئی کچھ چند ایک نام آپ کے ذہن میں کوئی آتے ہیں, یا ساری قیادت ابھی اس قابل نہیں ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی میں عمران خان کے قد کاٹ کا تو ان کے گھر دوسری کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. عمران خان صاحب کو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں, گوہر ہے, علی ہے, علی امین جو ہیں وہ ہیں, اسد ہیں, اسد کیسر ہیں, عاطف خان ہیں, پنجاب سے جو ہیں وہ آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یا ان جیسے لوگ جو ہیں نا وہ چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر رہا ہو, پارٹی کو پہلے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی باہر آئے. وہ باہر آئے تو پھر وہ عمران خان صاحب کے کاز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جیلیں بھی کاٹی ہیں, تکلیفیں بھی صحیح ہیں, تو اس وجہ سے ان کا ایک قد کاٹ بھی ہے. اور یہ جو ابھی موجودہ قیادت ہے اس میں تو اتنی سخت نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا. تھینک یو سو مچ. میں نے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم بھی مور دین ویلکم سر, نو پرابلم, تھینک یو فار ہیونگ می. جی ناظرین, آج کی بیٹھک میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ سیاسی حکمت عملی اور ان کی لیگل ٹیم کے کردار اور عمران خان صاحب کی موجودہ صورتحال پر بڑی ڈیٹیل سے کنورزیشن کی ہے, جس میں فیصل چودھری صاحب نے نہ صرف پارٹی کے اندرونی معاملات پر روشنی ڈالی بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ موجودہ حالات میں پارٹی کس طرح اپنی پوزیشن کو اور اپنے بیانیے کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ناظرین, پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں عمران خان کی مقبولیت, اسٹیبلشمنٹ کا ابھرتا ہوا کردار اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی آزمائش جیسے موضوعات پر فیصل چودھری صاحب کی رائے آپ تک پہنچی, اور یقیناً یہ کنورسیشن چشم کشا رہی ہوگی. یہ بات تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس ساری صورتحال میں کون سی قیادت عوام کا اعتماد جیت پاتی ہے.
لیکن اس وقت ملک کو سنجیدہ فیصلوں، تجربہ کار ٹیم اور ایک نیک نیتی پر مبنی بیانیے کی ضرورت ہے۔ سر، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں ہوں توثیق عزیز، اور اگلے پروگرام میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔